बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है। पाकिस्तान में बहुत सारे टाउट्स जो हैं वो इसके ऊपर पिल पड़े हैं और बहुत गुस्से में हैं, लेकिन बात ठीक है। ये डिफरेंट लोगों के हवाले से इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और जो मेन नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान सालसी करवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी जिसकी यहाँ पे निशानदेही की गई है, इससे पहले मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ और मैं जब भी ये बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर लोग रोला डाल देते हैं। अब ये आलमी मीडिया भी यही बात कर रहा है और ये अमेरिकन मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम्स ये बात कर रहा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी में जो वाहिद सबसे बड़ी कमी है, वो पाकिस्तान ये गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिका ये इकदामात नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान ईरान के साथ जब बातचीत करता है, तो ईरान ये गारंटी मांगता है ना कि अच्छा फिर अगर ये हम कर देते हैं तो क्या है, फिर अमेरिका ये नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ये गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि फलां 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 चीज़ या ABC चीज़ या XYZ कोई चीज़ ये अमेरिका नहीं करेगा, हम ये गारंटी दें। और अगर वो ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता। तो पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। सालिस जो होता है वो गारंटी दे सकता, सालिस जो होता है वो अगर दूसरे फरीक की गारंटी ना दे सके तो वो अपनी गारंटी ज़रूर देता है। वो ये ज़रूर कहता है कि मैं दूसरे फरीक की इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन अगर बनी तो फिर मैं यहाँ पे इस तरह खड़ा हो जाऊँगा। पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता। तो ना पाकिस्तान अमेरिका की गारंटी दे पाता है और ना अमेरिका के कुछ इकदामात करने की सूरत में अपनी गारंटी दे पाता है ईरान को कि जनाब हम ये करेंगे। तो पाकिस्तान के पास से सालिसी के लिए वो ताकत नहीं है जो एक सालिस के पास हो सकती है। देखिए, ईरान को पाकिस्तान की इस मजबूरी का इल्म है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता। ईरान पाकिस्तान की इस सिचुएशन को समझता है, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात यह है कि ईरान एक अच्छे हमसाये की तरह पाकिस्तान को इस मामले में ज़्यादा या बिल्कुल शर्मिंदा नहीं कर रहा। और देखिए, इसमें ईरान का फ़ायदा है। ईरान का फ़ायदा कैसे है? ईरान के पास कम से कम एक बेहतरीन चैनल है जिसके ज़रिए से वो मगरिब से या अमेरिका से कम राब्ता कर सकता है और इस चैनल को कोई भी समझदार मुल्क कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। लिहाजा ईरान के लिए पाकिस्तान एक मौके की तरह है। आज अगर पाकिस्तान गारंटी नहीं दे पाता, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि पाकिस्तान एक चैनल के तौर पे मौजूद रहेगा जो अमेरिका और ईरान के बीच में राब्ते करवा सकता है। ये तो ईरानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा रजीम या इससे पहले वाली भी पाकिस्तान की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो अस्करी किबला है वो पेंटागन है और वो पेंटागन के इशारों पे चलते हैं या वो चलते हैं अमेरिकन इशारों पे, तो वो उसी तरह चलेंगे। ये ईरानी भी जानते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एक बीच में ऐसा चैनल है जहां पे बातचीत हो सकती है। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। द गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा और उसने बताया कि इस्लामाबाद को लगभग एक पिंजरा बना दिया गया है। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी कुछ चीज़ें मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ रखी हैं। आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा। उन्होंने कहा कि जैसे किसी पिंजरे में रह रहे हो, इस्लामाबाद लॉकडाउन में महसूर शहर यानी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुंतज़िर। तो इस्लामाबाद ऐसे जैसे किसी आप पिंजरे में रह रहे हो। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में कोरोना की आलमी वबा जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लोग घरों से काम करने पर मजबूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और कारोबारी मराकज़ बंद पड़े हैं। इसका जो उन्वान लिखा है इस आर्टिकल का द गार्डियन ने, वो लिखा है पिंजरे में ज़िंदगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतज़ार में इस्लामाबाद लॉकडाउन जैसी ज़द में आ गया है। और जो अहम चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, एक तो ये बताया गया कि शहर की ज़िंदगी मफलूज हो गई है, पूरी सूरत हाल उसकी मफलूज है। गैर मामूली लॉकडाउन जैसी एक सूरत हाल है और कोरोना वाली याद ताज़ा हो रही है और बड़े हिस्से जो शहर के हैं उनको सील कर दिया गया है कि यहाँ पे मुज़ाकरात होने हैं। अवामी ज़िंदगी पर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। बहुत सारे रास्ते दाखिली और खारजी जो है वो कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। शहरियों की नकलो हरकत इंतहाई महदूद कर दी गई है। कारोबारी बंदिश हो गई है। ताजरों का, दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, वो बहुत मायूस हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले मजदूर, छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। रेड जोन और उसके अतराफ के इलाकों को मुकम्मल तौर पे आम शहरियों के लिए ममनुआ करार दे दिया गया है ताकि मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद का फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम उन्हें की जा सके। शहरियों का रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा सख्त है और वो पिंजरे में कैद होने से इसको तशबीह दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सफारती कोशिशें अपनी जगह अहम है, लेकिन पूरे शहर की ज़िंदगी को इस तरह मफलूज कर देना इंसानी हकूक और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के खिलाफ है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अमेरिका में सारी दुनिया जाती है, दुनिया के ममालिक में बहुत सारे ममालिक भी जाते हैं। पाकिस्तान में OIC भी हुआ था, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा नहीं कर दी जाती कि आप कई-कई हफ्ते तक अपना मुल्क ही बंद कर दें। अच्छा, इसमें ना मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूँ। ये देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिफ़िकेशन आया। ये नोटिफ़िकेशन ये बताता है कि अदालत बंद रहेगी क्योंकि रेड ज़ोन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हुए हैं और यही जो मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। अभी तक मुज़ाकरात करने वाले तो पहुँचे नहीं, लेकिन कई दिनों से इस्लामाबाद बंद है, रावलपिंडी बंद है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। वो कह रहे हैं जी, इस सिचुएशन के तहत चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि अदलिया काम नहीं करेगी। अदलिया पहले भी कौन सा काम कर रही है,
لیکن نظام انصاف انہوں نے آٹو پہ چلا دیا ہے، اور وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چوتھے دن پھر بند رہے گا۔ لیکن جن ملکوں کی یہ لڑائی ہو رہی ہے نا، یا جو ممالک یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اسرائیل میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ چیک کر دیں، بالکل کام کر رہی ہیں۔ ایران میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ چیک کر دیں، بالکل کام کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں، یو اے ای میں، یہاں پہ بہت حملے ہوئے، بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ میزائل اور ڈرون گئے، یہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ تو بحرین میں بھی کر رہی ہیں، قطر میں بھی کر رہی ہیں، یہاں پہ بھی کر رہی ہیں۔ امریکہ جو اس لڑائی میں سب سے زیادہ ہتھیار چلا چکا ہے، کیا وہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو بالکل امریکہ میں بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ اور اگر کسی ملک میں عدالتیں کام نہیں کر رہی تو وہ پاکستان۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو ممالک لڑائی میں براہ راست اترے ہوئے ہیں، جن ممالک میں دھماکے ہو رہے ہیں، جو ممالک میزائل چلا رہے ہیں، جو ممالک تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ان ممالک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ اور ایک ملک جو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کر مذاکرات کروانا چاہتا ہے اور ابھی مذاکرات کار پہنچی بھی نہیں، وہاں پہ لگ بھگ ایک ہفتہ ہونے والا عدالتیں بند ہیں۔ یعنی یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ کس طرح کا قانون ہے اس ملک میں؟ مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ایک برطانوی وزیر اعظم چرچل کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، جب بہت برے حالات تھے نا جنگ عظیم میں، تو اس نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ کتنا زبردست سوال کیا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دیتی رہیں ہمارے شہریوں کو تو ہم لڑائی نہیں ہار سکتے۔ تو پاکستان کے اندر تو حالات یہ ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ساری عدالتوں کو جکڑ کے قابو کر لیا ہے۔ اب عدالت نام کی چیز تو پاکستان میں رہی کوئی نہیں۔ ناظرین، کچھ بڑی اہم خبریں میں نے آپ کو دینی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ناکہ بندی کے باوجود اب تک ایسوسیٹڈ پریس، یہ ایک بہت بڑی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، اور انٹرنیشنل لیول کی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ناکہ بندی سے لے کر اب تک 10 ملین بیرل تیل خلیج فارس سے باہر نکل۔ اب امریکہ کی ناکہ بندی کس کام کی؟ اگر 10 ملین بیرل تیل یہاں سے نکل گیا ہے۔ بہرحال اب یہ دعویٰ کر رہا ہے، ایسوسیٹڈ پریس کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکن اخبارات نے مزید دعویٰ بھی کیا تھا کہ 34 بڑے آئل ٹینکرز اس ریجن سے باہر نکل گئے ہیں اور امریکہ ان کو نہیں روک پا۔ امریکہ نے لبنان میں اپنے سفارتی عملے کو فوری طور پر نکل جانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، لبنان پہ اسرائیل اٹیک کر رہا تھا، وہاں پہ ایک عارضی جنگ بندی کی گئی ہے، اور یہ ایران کا ایک بڑا مطالبہ تھا۔ سیز فائر کی خلاف ورزی بار بار ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ہو رہی ہے، اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بلکہ یہ احکامات سامنے آ گئے ہیں کہ امریکہ نے لبنان میں اپنے سفارتی عملے کو نکل جانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی پھر سے خطرے میں ہے، اور دوبارہ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے، کم سے کم لبنان اور اسرائیل کے معاملے میں۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اسرائیل کو یہ بتایا، اور اسرائیل کے چینل 12 اس نے یہ خبر جاری کی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لیے اتوار تک کی ایک نئی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ ویسے بھی بی بی سی پہ باقی جگہوں پہ یہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 دن کی بات کی ہے کہ اتنے دنوں میں ایرانی قیادت آپس میں متحدہ تجاویز بنا کر پیش کر دے اور جو آپس کے اندر ان کے معاملات ہیں وہ حل کر دیں۔ حالانکہ ایران میں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ آپس میں ان کا کوئی پھڈا ہے، لیکن یہ دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہم نے پہلی مرتبہ سنا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے لیے بھی اتوار تک کی ڈیڈ لائن رکھی ہے، جبکہ امریکی ہتھیار بہت تیزی سے خطے میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے، امریکہ خلیج فارس میں سامان کی ترسیل بہت تیز کر رہا ہے پورے خلیجی ممالک میں۔ یعنی ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ جو کیریئرز ہیں، جہاز جو فوج کے لیے ساز و سامان لے کر جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں اسرائیل پہنچے ہیں، بہت ہیوی سامان لے کر، جنگی ساز و سامان لے کر۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے جہاز اڑتے ہیں، اسرائیل جاتے ہیں، اسرائیل سے اڑتے ہیں، یو اے ای آتے ہیں، یہاں سے اڑتے ہیں، واپس یو اے ای جاتے ہیں۔ تو یہ سعودی عرب، یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ میں بہت بڑی آمد و رفت ایک یہاں پہ انٹرنلی بھی چل رہی ہے فوجی ساز و سامان کی۔ تو امریکہ ری الائن کر رہا ہے یا ری ڈیزائن کر رہا ہے اپنے جنگی نقشے کو۔ تو دیکھتے ہیں اب وہ یہاں پہ کس قسم کی ایک نئی لڑائی شروع کرتے ہیں۔ ایران نے بہرحال یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل دھمکی لگائی ہے، اور ایران نے اب تک جو دھمکی لگائی ہے اس کو انہوں نے وقت آنے پر کر کے بھی دکھایا۔ یہ ہے جناب وہ تصویر جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی زیر سمندر یہ کیبل، یہ انٹرنیٹ کیبل ہے۔ یہ انٹرنیٹ جو ہے نا، انڈر واٹر کیبل جاتی ہے، پوری دنیا کو آپس میں جوڑتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری دنیا کا جو مواصلاتی نظام ہے وہ سمندر کے ذریعے سے نیچے زیر سمندر جو ہے وہ کیبلز گئی ہوئی ہیں جو مختلف ممالک کو آپس میں جوڑتی ہیں، اور پوری دنیا مل کر اس کو توانائی فراہم کرتی ہے، اور جہاں جہاں سے اس کو بجلی ملتی ہے، اس کی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے، تو ہم سب مل کر انٹرنیٹ بناتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ جو زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل ہے، اس کو کاٹنے کی وارننگ دے دی ہے، اور یہ خلیج فارس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کاٹ دیں گے۔ آبنہ ہرمز سے وہ کہتے ہیں 7 بڑی کیبلز گزرتی ہیں جو تمام خلیجی ممالک کو انٹرنیٹ مہیا کرتی ہیں۔ ایسا ہوا تو سب سے زیادہ نقصان عرب امارات اور بحرین کو۔ عرب امارات اور بحرین جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، جہاں امریکہ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز ہیں۔ اچھا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی بات سے مجھے یاد آ گیا، اگر یہ کیبل واقعی ایران کاٹ دیتا ہے، امریکہ کے لیے پنگا تو ہو جائے گا، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے معاملے میں ایک بہت عجیب چیز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔
ایسی بچکانہ حرکت کی تو توقع ہی نہیں تھی امریکی صدر سے کہ امریکی صدر ایسا بھی کر سکتا۔ اچانک سے آج سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ خواتین کی تصاویر جو ہیں وہ ان کے اوپر کمنٹ کر دیا اور یہ دعویٰ کیا گیا یہ خواتین ایرانی خواتین۔ میں نے وہ تصاویر دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید ان میں ایک دو کی شکلیں تو لگتی ہیں جیسے ایرانی ہے، کچھ ان میں دیگر ممالک کی بھی شکلیں لگتی ہیں۔ بہرحال وہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ ایرانی خواتین ہیں اور ان کو اکٹھے ہی پھانسی دینے والا ہے ایران، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا۔ تو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو پھانسی نہ دی جائے، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، تو اس قسم کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ ٹویٹ کر دیا، پوری دنیا میں رولا ڈال دیا کہ یہ، اور خوبصورت خواتین دکھائیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ، جناب ان کو جناب یہ کیونکہ آزاد ذہن والی خواتین ہیں تو ان کو جناب اب پھانسی دینے لگا ایران، لہذا ان کی پھانسی رکوانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایکٹیو ہو گیا تاکہ دنیا کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اب ٹرمپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ پھر آج یہ بڑا عجیب کام کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خواتین کی تصویریں لگا کر دوبارہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ آج پھانسی ہونی تھی رات کو انہیں، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ آج رات کو انہیں پھانسی دی جانی تھی لیکن ان میں سے 4 کو فوری طور پہ رہائی مل رہی ہے جبکہ باقی 4 کو 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ میں اس بات کی بہت قدر کرتا ہوں، امریکی صدر کی حیثیت سے میرے مطالبے کا بڑا احترام کیا گیا ہے اور آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اب یہ اس خبر کو میں نے چیک کیا کہ بھئی یہ خواتین ہیں کہاں پہ، اور واقعی میں کوئی ایسی خواتین ہیں جن کو ایران میں پھانسی دی جانی ہے۔ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایران نے کچھ غدار پکڑے تھے، ان کا معاملہ انہوں نے عدالت میں اپنے سسٹم میں چلایا تھا، ان میں سے کچھ کو سزا بھی ملی، ایران جو ہے وہ موت کی سزا بھی دے، لیکن یہ خواتین کو میں نے بڑا ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی، اور جب مزید اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصاویر تھیں۔ اب جو دنیا بھر میں ایرانی ایمبیسیز ہیں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، چاہے وہ باقی ممالک میں ہے، وہ اب مذاق اڑا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ جناب یہ خواتین تو وجود ہی نہیں رکھتی تھیں، یہ تو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک کلیم اٹھا کے ڈال دیا کہ جناب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ نے عورتیں بنائی کہ جناب ان کو ایران پھانسی دینے والا ہے، پھر آپ نے کہا جناب میں مطالبہ کرتا ہوں پھانسی نہ دو، پھر آپ نے کہا جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھانسی رک گئی، اور میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میری بات کا احترام کیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا گیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہلکا کام کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور پوری دنیا میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حرکت کی وجہ سے مذاق بن رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنا مذاق بنا رہے ہیں۔ اب ناظرین ذرا تھوڑا سا آپ پاکستان میں واپس آ جائیں۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پشاور میں کرکٹ اسٹیڈیم میں بلایا، اور میں بھی اب یہاں پہ تقاریر بھی ہوئی، وہاں قرارداد بھی پیش کی گئی، پبلک کو بھی لایا جا سکتا، تو اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا۔ بڑا سوال آج بھی یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا حل ہے جس کے ذریعے سے وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکال سکیں یا اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے آزاد کروا سکیں؟ دیکھیے یہ اجلاس ہے، آپ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز سنی جائے اس کے لیے آپ خاص کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلے گا؟ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے، ہمیں اس کے لیے بہت بڑی موومنٹ بنانی پڑے گی اور نوجوانوں کی طاقت استعمال کرنی۔ تو وہ طاقت کہاں ہے؟ کہیں کسی کو دکھائی دے رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اس سسٹم سے لڑ رہے ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے ایسے کوئی تیور دکھائی نہیں دے رہے، خاص طور پہ ان کی جماعت کی جائے۔ تو یہ ایک قدم آگے بڑھے ہیں، خیبر پختونخوا نے اپنا کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا کوئی منصوبہ ان کے پاس ہے؟ کیونکہ حکومت کے پاس تو منصوبے ہیں اور وہ کہیں جانے کا نہیں سوچ رہے۔ اس وقت ملٹری رجیم جو ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر جانے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں رول آف لا واپس لانے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں انسانی حقوق بحال کرنے کا، یا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو چھوڑنے کا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک اور آئینی ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ مراد سعید صاحب کی جو سینٹ کی سیٹ ہے اسے پہلے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ آئے نہیں، حلف لینے کے لیے سیٹ فارغ کر دی گئی، اب ایک نیا سینیٹر آ جائے گا۔ تو جب سیٹ فارغ کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ٹھیک ہے اپنا کوئی بندہ لے کر آتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے 2-4 بندے تھے میدان میں، وہ فارغ ہو گئے، پی ٹی آئی کے اندر دباؤ پڑا کہ خان کا خاص آدمی آئے گا۔ اب جیسے ہی وہ فیصلہ ہو رہا تھا مراد سعید کی سیٹ واپس بحال کر دی گئی۔ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جب اس کے اندر ڈگ آؤٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی اور دبا کر تیار۔ یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس میں مجھے 2 چیزیں پتہ چلی ہیں، ایک تو یہ کہ جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے اوپر ایک ڈاکہ مارا جائے گا، ہاتھ صاف کیا جائے گا، اور جو مالی اعتبار سے بہت سارے جو وسائل ہیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ بہتر انداز میں مالی معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ تو اس کے لیے ایک 28ویں آئینی ترمیم تیار کی جا رہی ہے۔ تو مراد سعید کی وہ جو ایک انہوں نے کہا تھا اب فارغ کر دیں ان کو، ان کی سیٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی، وہ سیٹ اب اس لیے واپس آ گئی ہے کہ مراد سعید ووٹ ڈالنے تو آ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اور آئے گا تو وہ تو موجود رہے گا، اس کا نمبر گنا جائے گا، لہذا سینٹ کے اپنے نمبر شمبر انہیں پورے کرنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کن چکروں میں یہ ہر وقت رہتے ہیں، کیلکولیشن ہی کرتے رہتے ہیں، اور یہ کیلکولیشن ہی میں رہ جائیں گے، یہ اپنے پیسے گنتے رہ جائیں گے، اپنے دن گنتے رہ جائیں گے، اپنے اقتدار کے سال گنتے رہ جائیں گے، یہ انہی کیلکولیشنوں میں رہ جائیں گے اور پاکستان خمیازہ بھگتتا رہے گا۔ نقصان
ایک عام پاکستانی کا ہوتا ہے جو بھی یہ کرتے ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر یہ 28ویں آئینی ترمیم کے چکر میں پڑے ہیں۔ انہوں نے ہر آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کو مزید نیچے دھکیلا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی کبھی تو ان کا ہاتھ روکیں گے۔ ایک دن تو پاکستانیوں کو ان کا ہاتھ روکنا پڑے گا، آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں۔ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ روکنا پڑے گا، اور یاد رکھیے گا جس دن پاکستانیوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ روک لیا اور پاکستان سیاستدان چلانا شروع ہو گئے، تو چاہے وہ سیاستدان کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے بھی فارغ ہوں، کتنے ہی نالائق ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اس دن پاکستان ٹیک آف کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔